औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में यकीनन बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज 16 रमज़ान है और रूटीन से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको आंसर करना है और जो हमारे रोज़ के स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जिस्मानी कैलोरीज तो रोज़ वॉच करते हैं कि आज हमने सहरी में इतना खाया है, इतनी हमने कैलोरीज ले ली हैं, अब इफ्तारी में हमें ये खाना है ताकि हम फिट रहें, हेल्दी रहें। लेकिन रमज़ान में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें जिस्मानी नहीं, अपनी रूहानी सेहत, रूहानी कैलोरीज को भी हमने वॉच करना है कि हमने कितनी इबादत की, कितनी तस्बीहात की, हम अपनी तरावी में कितने कांस्टेंट रहे और हमने कितने खुशू पाया अपनी नमाजों में और कितना हमने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करके रखा और ग़ीबत, झूठ, कोई बुरा देखने से, बुरा सोचने से, बुरा बोलने से, बुरी तरफ कदम उठाने से, हाथों की बुराई से, हर शर से हमने खुद को कैसे बचाया। तो आज के दिन में हम कम से कम इस चीज़ को पे कंसंट्रेशन दिखाएंगे कि हमें अपनी रूहानी कैलोरीज को इंशाल्लाह वॉच करना है। तो रूहानी कैलोरीज अगर आप देखना चाहती हैं कि आप कितनी तवानाई ले रही हैं, कितनी हरारे ले रही हैं, तो उसके लिए आपको एक टिप देती हूँ रूहानी कि आप बाज़ार के और बाहर के खाने खाने से परहेज़ करें। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी रूहानी सेहत अच्छी रहे और स्पिरिचुअली आप फिट रहें, तो आप बाहर के खाने खाने से इज्तनाब करें, क्योंकि जो आप बाहर खाना खाते हैं, आपको क्या ख्याल है कि वो बावजू करते हैं? आपका क्या ख्याल है कि वो गुस्ले जनाबत से नहीं होंगे? आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने बार बार हाथों को साफ़ किया होगा? बज़ाहिर तो आपको लगता है उन्होंने ग्लव्स पहने और बड़े हाइजीनिक हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, लेकिन दर हकीकत जो उनके बैक किचन में होता है आप सोच भी नहीं सकती। तो रमज़ान में प्लीज़ ऐसे खानों से परहेज़ करें, ख़ुद घर में खाना पकाएं ज़िक्र करते हुए, और रोज़ेदार के हाथ के पके हुए खाने में क्या नूरानियत, क्या रूहानियत होगी कि जो खाएगा उसके अंदर ईमान उतरेगा, उसके अंदर नूरानियत बढ़ेगी, वो उसे अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, क्योंकि खाने में खाना पकाने वाले की तासीर है। ग्रोसरी जिस माल से की गई है उसकी तासीर है, ग्रोसरी लाने वाले की तासीर है, पकाने वाले की तासीर है। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि आप खाना पकाते हुए, सारे रोज़े से तो हैं, सार ढांपे बावजूद पकाएं, जिक्र करते हुए पकाएं। बाहर के खानों से प्लीज़ कम से कम रमज़ान में आप टोटल इज्तनाब करें। और इसी के साथ आपको किचन का टिप भी देती हूँ कि क्योंकि किचन में आप बहुत ज़्यादा अज़कार करेंगी और करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो किचन में आप इंडोर प्लांट्स जो है वो ज़्यादा रखें, पौधे अंदर लगाएं, ताकि हर कुरान में है कि हर जानदार ज़ीरू मफ़हूम है कि अल्लाह की तस्बीह करता है, तो ये पौधे भी लिविंग थिंग हैं, ज़ीरू हैं और ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और जब आपके घर के अंदर भी किचन में उनको रखें और इस नीयत से रखें, और इससे पता है क्या होगा, जब आपने किचन में आपके प्लांट्स हैं तो आपका अगर थोड़ा बहुत मग में, कप में पानी बच जाता है तो वो ज़ाया नहीं आपका होगा, आपके पास हैंडी है ना, के पास ही है, आप पानी पौधों को डाल देंगी। वरना बंदा सोचता है कि अब बैकयार्ड का डोर खोले, दो दो दरवाजे, ब्लाइंड, फिर पीछे जाए प्लांट्स को डाले। अब इंडोर प्लांट है, किचन में है, तो आपका पानी ज़ाया नहीं होगा कम से कम, कि जो स्पेशली आजकल सहरी इफ्तारी में कि अगर कोई कप में बचा देता है ग्लास में पानी, तो वो फिर बंदा लेज़ी भी होता है कि बैक यार्ड में या फ्रंट में जाए। तो बेहतर है कि आप इंडोर प्लांट रखें। और ये किचन की आपकी टिप है कि आप उनमें वो तस्वीर भी करेंगे और आपके चीज़ों का, नीमतों का ज़िया नहीं होगा, आपका पानी यूटिलाइज होता रहेगा। और जिस्मानी टिप में आज आपको इसबगोल का छिलका, आपने सुना होगा, इसको सिलियम हस्क कहते हैं, PHYLLIUMHUSK, सिलियम हस्क, इसको इसबगोल का छिलका उर्दू में कहते हैं। अगर एक कप गर्मा गर्म दूध में, तेज़ गर्म दूध में आप हाफ स्पून, टीस्पून, चाय का चम्मच आधा, अगर रात को सोते वक्त आप इसको पी लेंगी तो इंशाल्लाह
آپ کو بار بار واش روم نہیں جانا پڑے گا، جیسے بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ شوگر کی وجہ سے یا ویسے بار بار یورین کے لیے رات کو اٹھنا پڑتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے، ان کی نیند خراب ہوتی ہے، اور آج کل رات میں ویسے ہی آدھا یا 1 گھنٹہ سونا ہے، تو اس میں بھی اگر ایک دفعہ واش روم جانا پڑے تو نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر رات کو تیز گرم دودھ میں آدھا چائے کا چمچ اسبگول کا چھلکا ڈال کے پی لیں، تو بار بار جن کو واش روم جانا پڑتا ہے رات کو، وہ انشاءاللہ سکون سے سوئیں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو آج کے عمل میں یہ ہے کہ قبرستان جاتے ہوئے اگر آپ کے راستے میں قبرستان پڑتا ہے تو آپ پلیز قبر والوں کو ہدیہ کیا کریں، کم از کم 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ایک نفلی قرآن ان کو ہدیہ کیا کریں، ان کے لیے 3 دفعہ استغفار کیا کریں، کیونکہ مومن جو ہے وہ قبر کا وزٹ کرتا ہے، سنت ہے، مسنون ہے مردوں کے لیے قبرستان جانا۔ تو آپ جب خواتین بھی قبرستان کے پاس سے ڈرائیو کر کے گزرتی ہیں، روڈ پہ جگہ جگہ قبرستان ہے، تو آپ پلیز قبر والوں کو سلام کیا کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کریں کہ آپ ہم سے پہلے جانے والے ہو، ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، ہم اللہ کریم سے آپ کی بھی بخشش چاہتے ہیں، اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس پہ قادر ہے، کریم ہے، آپ کو بھی بخشے گا، اور جب ہمارا وقت آئے گا تو ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر سورۃ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ ان کو ہدیہ کر دیں، اور ضروری نہیں کہ آپ وہاں گاڑی پارک کریں، روکیں، آپ آگے تک چلی جائیں، یہ اعمال کرتی رہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے قبر والوں کے لیے سورۃ تقاصر پڑھا کرو، مفہوم ہے الحاقم التقاصر، قبر والوں پہ پڑھا کرو، تو 1 دفعہ اگر سورۃ تقاصر پڑھ لیں تو آپ کو اور اجر ملے گا۔ تو یہ آپ کا عمل ہے، جب بھی جہاں بھی۔ اب یہ پوچھا گیا ہے کہ نان مسلمز کا قبرستان یہاں پہ تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ دونوں پارٹیز مدفون ہیں، کوئی صرف دوسری کمیونٹیز کے لیے، دوسرے مذاہب کے ہیں زیادہ تر قبرستان، تو آپ ہر قبرستان کے پاس گزر کے جب سلام کرتی ہیں نا، تو السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمسلمان، وہ اس دعا کا مقصد ہی کیا ہے، ایسا ہے کہ اے اس بستی کے رہنے والوں، تم میں سے جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، میں ان پہ سلام کرتا ہوں۔ تو پھر اس فکر کی تو ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلموں کا قبرستان ہے، کیونکہ آپ نے اسپیسیفک جو دعا ہے مسنون، وہ ہے ہی اسی لیے کہ میں سلام کرتی ہوں کس کو، اس شہر کے، اس بستی کے مردوں اور عورتوں کو جو مسلمان ہیں۔ تو آپ کو اس فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمسلمات، آپ ہم سے پہلے جانے والے، ہم آپ کے پیچھے آنے والے، ہم اللہ کریم سے آپ کی بھی اپنی بخشش چاہتے ہیں، وہ قادر کریم ہے، آپ کو بھی بخشے گا، ہمیں بھی انشاءاللہ بخشے گا۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ اور اخلاص والا عمل کریں، سورۃ کاثر پڑھیں، ان کے لیے استغفار 3 دفعہ کر لیں، تو کتنا بڑا عمل ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ قبر والے آپ کا انتظار کریں گے کہ وہ بندی جو یہاں سے گزرتی ہے اور ہم پہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور آپ کو وہ دعا تو پتہ ہی ہے کہ 11 دفعہ جو کوئی قبرستان والوں کے لیے، قبرستان کے پاس یا قبرستان کے اندر، اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے کہ اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرمائیں، اللہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی پہ رحم فرمائیں، تو اللہ کریم اس دعا کو جو 11 بار پڑھتا ہے، اس قبر والوں سے 40 روز تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اتنا آپ کو 1 منٹ لگے گا اور اس قبر والوں کے لیے 40 روز تک ان پہ عذاب اٹھا لیا جائے گا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزریں یہ اعمال کیا کریں، اور یہ بہت بینیفیشیل ہے۔ جہاں قبر نظر آئی آپ نے فوراً سلام کیا کہ آپ میں سے اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت ہے، میں اس کو سلامتی بھیجتی ہوں، اللہ پاک آپ کی بخشش فرمائے اور ہماری بھی فرمائے، آپ پہلے چلے گئے، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ تو اس عمل کو پلیز پلیز آپ پکا کریں۔ اور ایک آج کل ایسا ہو رہا تھا کہ پرز آف اسلام کے لیے مختلف میسیج آتے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈ کر لیں، کسی نے ہمیں ڈیلیٹ کر دیا ہے، نکال دیا ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو ڈیلیٹ نہیں کسی نے کیا، کسی نے نکالا نہیں ہے جان بوجھ کے، آپ کی اپنی کچھ غلطیاں تھیں، آپ کچھ رول فالو نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیں زندگی اصولوں کا نام ہے، اگر آپ اصولوں کو وائلیٹ کریں گے تو پھر مجبوری ہے کہ اصول کے مطابق سب کے ساتھ ایک جیسا ہی برتاؤ ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی ہم تو دیکھیں ایک دوسرے کو بائی فیس جانتے بھی نہیں ہے نا،
یہ تو اللہ کے نام کے لیے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک جماعت ہے انشاءاللہ، اور جماعت پہ اللہ کریم کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ڈیلیٹ اس لیے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ سب اتنی تو انگلش پڑھنی جانتے ہیں، بلکہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم اردو میں بھی اس جو ہم میسج بھیجتے ہیں انگلش میں کہ یہ گروپ جو ہے اس پہ کوئی آپ میڈیا کوئی چیزیں آپ پوسٹ نہ کریں، اور اس کو ہم اردو میں بھی انشاءاللہ بنا کے پوسٹ کر دیتے ہیں کہ جن ہماری بہنوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں کیسے آ سکتی ہے، مجھے بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، اپنی زبان آتی ہے تو ہم اس پہ انشاءاللہ ڈال دیں گے. اور منع اس لیے کرتے ہیں میری جان کہ اگر 500 بندے گروپس کے اوپر ہر کوئی روز کا ایک کلک بھی کرے گا، ایک چیز بھی پوسٹ کرے گا، تو وہ 500 پوسٹیں کون سنبھالے گا؟ اور پھر جو مسلک کی لڑائی شروع ہو گئی، پھر جو بحث شروع ہوگی، وہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. لہٰذا پلیز آپ دوسری اپنی فیس بک پہ اپنے پرسنل گروپس پہ یہ تباہ آزمائی کریں، اور اس پہ اگر آپ کریں گی تو مجبوری ہے. اب سوری ٹو سے کہ پھر ہماری بچیوں کو وہی کرنا پڑے گا جو کرتی آ رہی ہیں، اور آپ کو مجبوری پتہ چل گئی ہے. اور میسج کا اگر یہ ہے، مجھے جو فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید میسج پڑھنا نہیں آ رہا نا، تو ہم اس کو اردو میں انشاءاللہ پوسٹ کر دیں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوشچن کچھ آئے ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ ربی جالنی کے بعد میں نے اپنے لیکچرز میں مینشن کیا تھا کہ ربی جالنی کے بعد آپ قرآنی اور حدیثی دعائیں پڑھا کریں اور تحیات میں زیادہ دیر بیٹھا کریں، کیونکہ اگر عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو عمل کے دوران کتنی قبول ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربی جالنی کے بعد جو جی میں آئے مانگ لو. دیکھیں بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے پورا دن، تو شام کو اس کو پے ملتی ہے، ٹھیک ہے، دہاڑی ملتی ہے. اب بندے نے پوری نماز پڑھی ہے، وضو کیا، نماز پڑھی ہے، یہ وہ ٹائم ہے جس میں مزدوری ملنی ہے، سلام پھیرنے پر آپ کی بخشش ہونی ہے، مغفرت ہونی ہے. تو آپ نے اس مزدوری کے ٹائم پہ دعا مانگنی ہے، اور قرآنی اور حدیث کی صرف دعا مانگنی ہے. اب پوچھا گیا ہے، کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ فرض نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں، سنت یا نفل میں؟ تو ایسا ہے کہ آپ ہر نماز میں مانگ سکتے ہیں، سنت، فرض، نفل، ہر اتحیات میں. جب درود شفا پڑھ لیں، اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی انبیاء کی دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں، قرآنی حدیثی جو دعائیں آپ کو آتی ہیں عربی میں، وہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں، دعا کر لیں. تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ کی رحمت سے سمپل کوشچن تھا. اور دوسرا ایک کوشچن پرز آف اسلام 2 پہ آیا تھا کہ چیز گم ہو جائے. تو میں نے کچھ دن پہلے اعمال جو ہم بتاتے ہیں روز کے لیکچر میں، تو ایک عمل دیا تھا چیزیں گم ہونے کا، تو وہ کلیئر کرنا چاہ رہی تھیں کہ کیا پڑھنا ہے. تو 2 عمل ہیں اس کے لیے، یا ربی موسیٰ، یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کثرت سے پڑھنا ہے. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جامع یا معید. اللہ کریم پلٹا کے یہ چیزیں ہمارے پاس واپس لائیں، اللہ کی رحمت سے آ جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ ایک اور کوشچن آیا ہے جس میں ذرا ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے، اور آپ سب کی اٹینشن بھی مجھے چاہیے کہ یہ کوشچن بار بار پوچھا جاتا ہے، اور اس میں مختلف طبقہ فکر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو میں اس کو ذرا آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کروں گی، پروو کروں گی کہ کیوں اس کی حقیقت ہے کیا اور یہ کیا ہے. کوشچن یہ ہے کہ قضا نمازیں کیا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اگر پڑھنی چاہیے تو دلائل کیا ہیں؟ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہیں اللہ کے ہاں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جہاں قبولیت کی بات آتی ہے تو ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے کر کہا ہے اور قرآن میں حکم آیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کچھ نہیں بولتے، وہی آپ کا کلام ہوتا ہے جو اللہ آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. تو لہٰذا جہاں تک قضا نمازوں کا تعلق ہے، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، دھیان سے سنیے گا کہ نماز کا قرآن میں جتنی بار تذکرہ آیا ہے، صلاح صلاح صلاح، ٹھیک ہے. اب فرض اور حکم، اور اس قدر شدید حکم، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص نماز چھوڑے گا بھی. لہذا حکم آیا نماز کا بار بار، لیکن اگر کسی کی چھٹ جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو اس لیے نہیں مل رہی کہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے کوئی انحراف کرے گا.
اللہ کے حکم سے کوئی اعراض کرے گا، اللہ کے حکم سے کوئی منہ موڑے گا، وہ بھی ایسے حکم سے جس کے لیے بار بار تاکید آئی، تصور محال ہے کہ کوئی نماز چھوڑے گا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ یہ اسلام کا پلر ہے، پکا پلر ہے، اور دن میں 5 بار اس کی مینٹیننس کرنی ہے۔ تو لہٰذا اب اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں، میں آپ کو $100 لون دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ وہ $100 لے لیتی ہیں اور مجھے وزٹ کرتی ہیں، اور میں اس امید پہ ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا اب مجھے پیسے واپس کریں گی، ظاہر میں نے آپ کو دیے ہیں، اب آپ میرے لیے مٹھائی کے ڈبے لے کے آ رہی ہیں، میرے لیے سوٹ لے کے آ رہی ہیں، لیکن $100 کی بات نہیں کر رہی۔ تو کیا میں $100 بھول جاؤں گی وہ مٹھائی کے ڈبے پکڑ کے؟ مجھے تو بھئی 100 دیا ہوا ہے نا آپ کو۔ تو یہ جو فرض نماز ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ فرض نہ پڑھیں اور اس کی جگہ نوافل کثرت سے پڑھ لیے جائیں۔ فرض چھوٹ گیا ہے، کوشچن یہ تھا، تو نوافل پڑھ لیے جائیں، گویا $100 نہ دیا جائے، مٹھائی کے ڈبے لے کے جایا جائے۔ جو فرض آپ کا ختم ہوا ہے، فوت ہوا ہے، اس کی قضا کرنی ہے، اس کو میک اپ کرنا ہے۔ اور اگر یہ فرض کی قضا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رات کو 3 بجے 3:30 بجے سمر میں اٹھا ہے اور اس نے اپنی فجر پڑھی ہے، چاہے وہ رات کو 1 بجے بھی سویا ہے، اور ایک شخص سوتا رہ گیا ہے، اور دونوں برابر ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاں تو ایک ایک لمحے کی قیمت ہے اور قدردانی ہے۔ لہٰذا آپ سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے نماز ثم نعوذ باللہ چھوٹ جاتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس نماز کو میک اپ کرنا ہے، اور توبہ کے نفل پڑھ کے، آپ نفل پڑھنا چاہتی ہیں آپ توبہ کریں، توبہ کے نفل پڑھیں، استغفار کی تسبیح کریں، لیکن فرض اپنی ضرور پوری کریں گی، بالکل اسی طرح جسے $100 اپنی جگہ واپس کرنا ہے، مٹھائی کے جتنے ڈبے سوٹ جتنے مرضی آپ لے کے جائیں گی، لیکن وہ $100 اپنی جگہ ہے۔ وہ فرض نماز آپ نے میک اپ کرنی ہے۔ آپ نوافل توبہ کے پڑھیں، ضرور پڑھیں، آپ تسبیح استغفار کی کریں، ضرور کریں، لیکن فرض آپ نے پورا کرنا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں کہاں قضا نمازیں ہوئیں، اور اس کی ایک مثال میں آپ کو اور بھی دیتی ہوں۔ عمرہ قضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر قضا کا کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا، جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا واقعی اٹس ایکسیپٹیبل، اگر ایسا کوئی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 ہجری کو مکہ میں عمرے کے لیے گئے ہیں، اور صلح حدیبیہ کو جو واقعہ ہے اس میں اہل مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اگلے سال آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ جو اعلان کیا، وہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے عمرہ کو قضا کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ہمارے ساتھ حدیبیہ میں شامل تھا وہ سارے کے سارے لازمی ہمارے ساتھ جائیں، کیونکہ اس وقت انہوں نے عمرے کی نیت کی تھی، عمرے کے لیے نکلے تھے، عمرہ کر نہیں پائے تھے۔ اب وہ قضا کی نیت سے احرام باندھیں، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں جا سکتے، اور باقی سارے لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ اور یہ وہی عمرہ ہے جس میں آپ نے صحابہ اکرام سے پہلے 3 چکر تیزی سے دوڑ کر صحیح کرنے کا، طواف کرنے کا حکم دیا، اور پھر باقی کے جو چکر ہیں وہ سلو، کیونکہ مکہ والوں کا خیال تھا کہ مدینہ کے بخار نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو ختم کر کے توڑ کے رکھ دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ تفاخر کا اظہار دشمنوں پہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی قوت کا مشاہدہ کر رہے، دیکھ لیں کہ وہ کتنے ماشاءاللہ سے صحت مند ہے۔ اسی عمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو استباح کا بھی حکم دیا۔ استباح کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھنا ہے، اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر پیچھے کی جانب سے دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈالنا ہے۔ اور اسی عمرہ قضا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ جو شعر کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کی بھی اجازت دی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ شعر کہیں۔ تو یہ عمرہ قضا ہے۔ اگر قضا کا کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا تو نماز تو روٹین کی ایک عمرہ تک قضا کیا گیا۔ اب میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے بتاتی ہوں کہ جو قضا نمازیں ہوئیں اور ان کو پڑھا گیا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ خندق کو آپ دیکھ لیں، 5 ہجری میں غزوہ خندق، اتنی ٹینشن کی وہ جنگ تھی،
بظاہر دو بدو لڑائی نہیں ہوئی، لیکن دونوں فوجیں آمنے سامنے خیمہ زن ہیں، اکا دکا تیر اندازی ہو رہی ہے، اور اسی طرح کئی روز تک یہ پرزور مقابلوں کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی بعض نمازیں فوت ہو گئیں۔ یہ میں آپ کو صحیح بخاری سے روایت بتا رہی ہوں، اور یہ الرحیق المختوم جو یعنی اول انعام دنیا میں جو اسلامک ہسٹری کی بکس پہ سیرت النبی میں گولڈ میڈل اول انعام جس کتاب کو ملا ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اس کی پیج نمبر 416 پہ صحیح بخاری سے یہ روایت لکھی گئی ہے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کی غزوہ خندق کے موقع پر کئی نمازیں فوت ہو گئیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں وہ مشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطان میں اترے، جگہ کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا، ہم نے بھی وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے، یعنی قضا پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بد دعا فرما دی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہماری نماز وسطیٰ کو سورج ڈوبنے تک ڈیلے کرایا۔ مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کو زور، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے باز رکھا، یعنی وہ نمازیں قضا ہوئی زور سے عشاء تک۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نمازیں پڑھیں، یہ ساری نمازیں بعد میں پڑھی ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان کچھ ایسی تطبیق کی صورت ہے کہ کیونکہ جنگ کا سلسلہ کئی روز جاری رہا تھا، کسی دن آپ کی عصر قضا ہوئی، کسی دن زور، کسی دن مغرب اور کسی دن عشاء، یعنی ایک ہی دن یہ 5 نمازیں نہیں، مختلف، کیونکہ جنگ طول پکڑی ہوئی تھی تو مختلف دنوں میں یہ نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ قضا نماز کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر قضا نمازیں ادا کی۔ آپ نے اپنی حجات طیبہ میں عمرہ قضا ادا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جو آپ یعنی اگر آپ کی ایک نہیں پڑھتے تو اگلی نماز سے پہلے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ عرفہ میں دیکھ لیں، حج کے دوران مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھی جاتی، اور جب مزدلفہ میں آتے ہیں تو پہلے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ قضا اگر نماز ہو گئی ہے تو نماز فوت ہو گئی ہے، بس اس کو دفن کر دو، اور اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ آپ کو کہ کوئی بات نہیں، نماز تو وہ جو مر گئی اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے زندہ نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ہم زندہ ہیں تو نمازیں بھی زندہ ہماری زندگی کے ساتھ رہنی ہے، اگر ہمیں اپنی قبروں کو زندہ رکھنا ہے تو، کیونکہ قبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عام قبر یا مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اگر اسے جنت کے باغوں میں سے ہمیں باغ بنانا ہے تو اپنی نمازوں کو فلفل کرنا ہے، اس کو میک اپ کرنا ہے، اور اس میں صاحب ترتیب رہنا ہے۔ اگر آپ کی خدا نخواستہ کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ مفہوم ہے کہ نماز چھوٹ جانے کا اتنا افسوس ہو جیسے آپ کے گھر کا آپ کا پیارا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ جتنا اپنے پیارے کی فوت ہونے پہ دکھ ہوتا ہے، اتنا نماز کے جانے پہ دکھ ہو، اور اگر اتنا دکھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ہم سوری ٹو سے ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی تو بس ختم ہوگی، چلو چھٹی۔ اس طرح پھر یعنی جو سوتا رہا، جو کھیلتا رہا، جو فن کرتا رہا، جو انجوائے کرتا رہا، وہ اور جس نے نمازیں پڑھی اس میں پابندی کی، وہ صاحب ترتیب رہا، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ترازو میں یہ تو ڈال کے دیکھیں نا، کم از کم کوشش تو کی ہو نا کہ اللہ کریم ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہماری نماز فوت ہوئی، رہ گئی، ہم نے اس پہ اپنے آپ کو ملامت کیا، نفس کو ملامت کیا، توبہ کے نفل بھی پڑھے، استغفار کی تسبیحات بھی کی، لیکن اپنی نماز کو ادا بھی کیا کہ آپ کے ہاں وہ ایک
صاحب ترتیب کے کھاتے میں ہم آ جائیں، ہم نے اسے ادا کیا، لہٰذا قضا نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اگر آپ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس پہ علماء فقہ حنفی علماء کا بالکل اس بات پہ پورا اعتقاد یقین ہے، اور یہ نمازیں پڑھنی ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں یہ کہوں کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں اور آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں گی۔ آپ کو آخرت سے ڈرنا ہے اور اپنی نمازیں میک اپ کرنی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ اس کی ڈیٹیل آنسر سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے مجھے بھی اللہ کر دیں صاحب ترتیب، اور ہم سب کو بنا دیں، پوری امت کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے جن و انس کو صاحب ترتیب بنائیں انشاءاللہ۔ اور اگر کبھی ترتیب انسانی بشری نقطہ نظر سے خدا نخواستہ چھٹتی ہے تو ہم اس کو بیلنس کریں، ٹھیک ہے، اس کو میک اپ کریں انشاءاللہ۔ تو آج جو ہماری ہستی ہیں، جو ہماری پرسنالٹی ہیں، وہ ایک جنتی خاتون ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے انہیں جنتی خاتون کہا تھا، اور وہ کون ہے؟ حضرت اسما بنت امیس۔ آپ نے نام بہت سنا ہوگا، ان کے والد کا نام امیس بن مہد ہے، اور والدہ جو ہیں ہند بنت جعف، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے اولین ایمان لانے والوں میں سے دارالارقم میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ سکھاتے تھے اپنے چند شروع کے صحابہ کو، تو اس وقت آپ ایمان لائی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوا، جو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی ہیں۔ آپ ان کی بیوی تھیں، ان کے ساتھ آپ نے حبشہ میں ہجرت کی، وہاں آپ کافی عرصہ رہیں، وہاں آپ کے 3 بیٹے ہوئے، محمد، اون اور عبداللہ۔ اور پھر جب خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، تو آپ حضرت جعفر کے ساتھ آئیں، تو اسی کے بارے میں روایت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش تھے کہ خیبر کے سفر سے واپسی پہ حضرت جعفر نے اور حضرت اسما بنت امیس نے آپ کو جوائن کیا تھا اپنے بچوں سمیت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کزن کی آمد پہ اتنا خوش تھے کہ آپ فرماتے تھے، خوشی سے آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں مجھے خیبر فتح ہونے کی خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ اور آپ نے حضرت جعفر کو فتح خیبر میں سے مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے مدینہ آ گئیں اپنے 3 بچوں کے ساتھ۔ تو پھر غزوہ موتا کے موقع پر حضرت جعفر تیار، جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، حضرت زید بن حارث بھی شہید ہوئے، حضرت جعفر تیار بھی شہید ہو گئے۔ تو اس پر حضرت بی بی اسما جو ہیں وہ بہت زیادہ ظاہر ہے، جب یہ اطلاع ان کو ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی اسما کے پاس گئے، انہیں حوصلہ دیا، ماتم سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جعفر کو جنت میں 2 پر اللہ پاک نے عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ اور آپ نے حضرت جعفر کے جو بچے تھے 3 ان کو اپنے پاس بلایا، اور ان کے بچے خود یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اور بار بار کو بلایا اور ہمارے بال کٹوائے، اور بہت شفقت سے آپ کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت اسما بنت امیس کا پھر نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا ہے، ان میں سے آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر ہوئے ہیں حضرت اسما میں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب وفات ہو گئی تو آپ حضرت عمر فاروق نے آپ کا 1000 دینار وظیفہ لگا دیا تھا۔ آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری گورنمنٹ کے ساتھ تھی۔ پھر حضرت علی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، گویا حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، اور آپ حضرت جعفر کی بیوہ تھی۔ بعد میں بیچ میں آپ نے حضرت ابو بکر سے نکاح کیا، ان میں سے ایک بیٹا ہوا محمد بن ابی بکر، پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح کیا۔ تو ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ حضرت بی بی اسما بنت امیس سے کے نوٹس میں یہ بات لائے کہ جو حضرت جعفر کے بچے ہیں محمد، عبداللہ اور اون، وہ جو ہیں محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر ہیں اور ہمارے باپ آپ سے بہتر تھے۔ تو حضرت اسما بنت امیس نے اپنے 4 بچوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ مڈل ایج مردوں میں ابو بکر سے بہتر کوئی مرد نہیں تھا،
اور جوان مردوں میں سے، جوان عرب مردوں میں سے حضرت جعفر تیار سے بہتر کوئی مرد نہیں تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس پہ مسکرائے، تو آپ نے فرمایا تو میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں آپ بھی انہی کے درجوں میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے اتنی سمجھداری کے ساتھ اپنے بچوں کو اس طرح سے ان کی جو آپس میں تھوڑی سی ٹسل تھی اس کو سیٹل ڈاؤن کیا۔ اور حضرت علی میں سے حضرت بی بی اسماء بنت امیس کے 2 بچے تھے، یحییٰ اور اون، یہ 2 حضرت علی میں سے بیٹے تھے۔ گویا آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ حضرت جعفر تیار، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی والدہ ہیں۔ آپ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور آخری وقت میں آپ کے بیٹے جو محمد بن ابی بکر تھے، بہت لاڈلے تھے آپ کے، ان کی شہادت ہوگی مصر میں۔ تو اس خبر کے ساتھ آپ بہت زیادہ بوڑھی بھی تھیں، بیمار بھی تھیں، تو اس سے آپ کا انتقال ہوا۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کو ہم نے پڑھا تھا بی بی فاطمہ زہرا کی شادی کے موقع پر، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ان کی رخصتی ہوئی تھی، تو آپ ان کے ساتھ اس رخصتی میں شامل تھی۔ حضرت عائشہ کی شادی میں بھی آپ شامل تھیں۔ تو لہٰذا جنتی صحابیہ ہیں، اور اللہ کریم ان کے پڑھنے کو اور آج کے لیکچر کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اپنی رحمت اور برکت سے ہمیں نوازے، اور پوری امت کی برکتوں میں برکتیں ڈالیں، عافیتوں میں عافیتیں ڈالیں، ایمان کا لیول بڑھائیں، تسبیح اور مصلی اور ذکر اور یہ ساری جو ہماری روحانی کیلریز ہیں ان میں اضافہ فرمائیں، اور انشاءاللہ اپنی خاص نظر کرم سے نوازیں۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اس کائنات میں یا کسی اچانک حادثوں کا شکار ہوئے ہیں، اللہ کریم ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، ان کے لیے زندگی سہل آسان اور عافیت والی عافیت کی شفائیں دیں، اور انسانوں کی محتاجیوں مخلوق کی محتاجیوں سے بچا لیں انشاءاللہ، اور بے سوال رکھیں۔ اور اللہ کریم جتنے لوگ بے اولاد ہیں، اللہ کریم رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے ہر ایک کو ہرا بھرا کریں، رنگ و رنگ کریں، عافیتیں عطا فرمائیں، آفتوں سے دور رکھیں، نیک صالح پورے ایمان والے بے عیب بچے انشاءاللہ عطا فرمائیں۔ اور اللہ کریم آپ اپنی رحمت سے جن بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا پیرنٹس ان کے رشتے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم نیک خاندانوں سے، دیندار خاندانوں سے انہیں ملائیں، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں سے عافیتوں کے جنت کے ساتھی عطا فرمائیں انشاءاللہ، اور مسنون شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، بچوں کی پیدائش پہ مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جب یہ نعمتیں دیں تو انہیں مسنون طریقے سے اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ آپ کی توفیق ملے گی تو اس پرفتن دور میں ہم آپ کی سنتوں پہ عمل کر سکیں گے۔ اللہ کریم آپ اپنی خاص رحمت اور فضل اور کرم سے ہم سب کے لیے اپنے گھر جانا آسان بنائیں، سہل بنائیں، اور اللہ کریم مقبول بنائیں، اور تاثیر والا وہ سفر میں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم پورے عالم اسلام بالخصوص ہمارے پیارے پاکستان پہ رحمت فرمائیں۔ اللہ کریم پوری امت اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیں۔ ہر فرد، ہر شخص، ہر بوڑھے، ہر جوان کو اپنی خاص رحمت کی چھتری عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر ایک کو کلمے سے روشناس فرمائیں، ہر ایک کو کلمہ، اخلاص اور معرفت عطا فرمائیں، اپنی خاص پہچان عطا فرمائیں۔ اللہ کریم قرآن سے جوڑیں، اللہ کریم قرآن کو سینوں میں محفوظ فرمائیں۔ اللہ کریم سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم نمازوں میں اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سونے اپنی خاص رحمت سے ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم اپنے تئیں کوشش کریں کہ وہ سارا حساب کتاب کلیئر کر کے آپ کے سامنے پیش ہوں، اور یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ سونے وی ٹرائیڈ، آپ اپنی رحمت کر دیں۔ اگر کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ سونے آپ کو سامنا کیسے کریں گے؟ اللہ سونے ٹاکرا تو ہونا ہے، بس آپ اسے ایسے بنا دیں کہ کوئی ایسی سبیل بن جائے کہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں۔ اللہ سونے ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ کوئی ایسا طریقہ کر دیں، ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم سے ایسے اعمال کروا لیں کہ آپ کے راضی ہونے کی راہوں پہ ہم چل پڑیں، ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ کریم خاتمہ بالخیر دینا، ہمارا آخری دن بہترین دن ہو جب آپ سے ملیں اور مٹی کی چادر اوڑھ کے سوئیں۔ اللہ کریم امت کے ہر فرد کی بخشش اور مغفرت فرما دیں، ہر شخص کو خاتمہ بالخیر دے دیں۔ اللہ کریم ہر شخص کے ہر اعمال کو قبول فرمائیں اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنائیں۔ اللہ کریم آخری عشرے کی آمد ہے، اللہ سونے ہمارے وقت ایمان میں برکت ڈالنا۔ اللہ کریم ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں اور لیلۃ القدر کی اللہ کریم نعمت کو پائیں، تیری رحمت سے پائیں۔ اللہ کریم بڑے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا ہے،
اللہ کریم ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ ایک بچی کا حادثہ ہوا اور اس کے دماغ میں چوٹ آئی ہے. اللہ کریم اس سے شفائے کاملہ عطا فرمائیں اور امت کے ہر بچے کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. ہماری یہ دعا جنوں انس کے لیے، کائنات کے جنوں انس کے لیے، ہمارے استادوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے دونوں گروپس کے لیے، ہماری سب کلاسز کے لیے اللہ کریم خیر کے ساتھ قبول فرمائیں. سب کے مسائل حل فرمائیں، سب کی بے اولادیاں دور فرمائیں، سب کی میریٹل لائف کے مسائل حل فرمائیں، سب کو عافیتیں دیں، سب کو برکتیں دیں، سب کی زندگی سہل آسان بنا دیں. اللہ کریم سب کو عزتیں دیں. اللہ کریم سب کو علتوں ذلتوں قلتوں سے بچائیں. فراوانی عطا فرمائیں. اللہ کریم فراوانی عطا فرمائیں. دین کے علم میں اضافہ عطا فرمائیں. اللہ کریم دنیا کے فائدے مند اور دین کے نہ بھولنے والے علم عطا فرمائیں. اللہ سونے جو مانگا وہ بھی دیں، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیں. سدا نسلوں کو بے سوال رکھیں. اور اللہ کریم آج اپنی رحمت سے ہمیں ذکر آف دا ڈے میں اللہ کریم استغفار کی توفیق